ਤੇ ਗੁਸਲ ਦਿਲਾਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸੀਗੀ ਲਾਸ਼। ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਸਬ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ बहुत आंदी सी। दोहरे कत्ल की वारदात है, दोनों की लाशें एक ही हैंग हुई मिली है और दूसरी बच्ची की जो लाश है वो पुलिस के मुताबिक जो है वो कुछ पुरानी है। आपस में मामला तो नहीं थे। पुलिस रिपोर्ट भी यही कह रही है कि उनका पॉजिटिव आया है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? नसरीन। नसरीन आप क्या लगती हैं वासिफ की? फूफो लगती हैं। बताएं कुछ वासिफ के बारे में, उसकी कौन सी आदत ऐसी है जो बहुत याद आ रही है? कैसा बच्चा था? छोटा जिहा बच्चा सी, पालिया होया पाला था। ज़ाहिर है तकलीफ होती है, दुख होता है ना। की मतलब कौन दुश्मन है, क्यों किसी रेंज करता है? तो चले गया सी अपनी अम्मी कोले, कहंदा सी मैं अपनी अम्मी कोले जाना। अम्मी कोले चले गया, मेरा बड़ा भाई रोकदा सी, कहंदा सी ना जा, भी साडे नाल बोल चाल है नहीं गी उन्हां दी। ठीक है। हुण नहीं सी मनदा, जवान होया होया सी। अच्छा। ते ओ कहंदा सी मैं अम्मी कोले जाना वा। ठीक है। इत्थों चले गए, फिर वाहवा अरसा हो गया, ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਆ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਲਾਸ਼ਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? ਕੋਈ 2-4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਐਵੇਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੱਭਿਆ ਲੱਭ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ। ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ? ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ। ਯਾਦ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੱਥੀ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੀਐਫਸੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ। ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਤੇ ਵਾਸਬ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਬੂ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਤੇਲਾ ਅੱਬੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। 6-7 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ 8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਟੰਗੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਹਨੇ ਟੰਗੀਆਂ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਤਿੱਕਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਘਰੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਥਾਣੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋੜੀ 2 ਵਜੇ ਲਾਸ਼ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਦਫਨ ਨਵਾਈ ਧਵਾਏ, ਫਿਰ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਗੁਸਲ ਦਿਲਾਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸੀਗੀ ਲਾਸ਼? ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਸਬ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕੁੜੀ ਤੇ? ਉਹ ਬਾਜੀ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਕਬਰ 'ਚ ਬੜੀ ਔਖੀ ਦਫਨ ਕੀਤੀ। ਅਕੜ ਗਈ ਥੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਵਾਸਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫਾਹ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। फुफ्फो का रिश्ता है, बन जाए तो बड़ा अजीम है, ना बने तो वही मामला खराबी की तरफ नज़र आते हैं। वाहिद खातून इस केस में मैंने देखा कि वाकई मुझे बहुत दुखी नज़र आई, हमदर्दी इसके साथ है मेरी। जिस तरह से सिसकियाँ ले रही है कि बहुत छोटा सा हमने पाला था। बाप ये कहता है कि मेरे भरा नूं पता है हर गल दा। 6 ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 6 ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵਾਸਿਫ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਚੰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਸ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ। ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਨੂੰ ਆਈਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ 2 ਘਰਾਣੇ ਨਾ ਸਾਂਭ ਸਕੇ। ਸਾਂਭਿਆ ਬਾਜੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਆ ਬਸ ਵਾਲਦਾ ਆਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ, ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਵੇਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੇਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, रुक जा, हट जा, ना जा। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल हई हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस खबर को इन्होंने ब्रेक किया और लाहौर रंग के नुमाइंदा की हैसियत से यहाँ पर बड़ा सुथरा काम भी करते हैं, एक्टिव हैं। अब्दुल हई इस खबर को ब्रेक किया जी। क्या ब्रेक किया? यही था, पता चला कि दोहरे कत्ल की वारदात है। एक बच्ची है, एक बच्चा है, जो जिनकी दोनों की उम्रें जो है 18 साल से नीचे हैं। बच्चे की बता रहे हैं कि 16-17 साल है और बच्ची की 13-14 साल के करीब उम्र है। दोनों की लाशें एक ही हैंग हुई मिली है और दूसरी बच्ची की जो लाश है वो पुलिस के मुताबिक जो है वो कुछ पुरानी है, यानी कि 2-3 दिन कम से कम। रिपोर्टर हमेशा उस खबर को बड़ी तहकीक से देखता है जहाँ का वो नुमाइंदा होता है, अंदर की खबर निकालता है कि नहीं पुलिस जो कह रही है क्या सच कह रही है या झूठ।
गांव वाले जो कह रहे हैं क्या सच कह रहे हैं या झूठ, एक अच्छा रिपोर्टर वही होता है। आप मुझे ये बताइए कि मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि बहन भाई हैं, माँ बाप सगे छोड़ दिए लेकिन बहन भाई की मोहब्बत कम नहीं हुई, क्या मामला है अंदर का? ये जी सबसे पहले तो ये है कि ये एक फैमिली डिस्ट्रक्शन का केस है। यानी दोनों वालिदैन मौजूद हैं दोनों के, लेकिन दोनों ही किसी काम पे तवज्जो नहीं है, यानी दोनों बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं है। ठीक है। और ये बच्चे इसी बेतवजही का शिकार हो के, बज़ाहिर तो यही मामला लग रहा है, आपस में मामला तो नहीं थे। पुलिस रिपोर्ट भी यही कह रही है कि उनका पॉजिटिव आया। अभी अगला जो मेडिकल है उसकी रिपोर्ट अभी कोर्ट में जाएगी, तो उसके बाद तो टाइम लगेगा ना जी, उसको 2-2.5 माह लगते हैं फोरेंसिक को इन तमाम मामलों को कानूनी कार्रवाई के लिए टाइम दरकार है, लेकिन जो अभी आ गई वो पॉजिटिव है, मामला क्लियर हो गया। दिलचस्पी कोई नहीं लगी मुझे फैमिली की अपने बच्चों के साथ, खसूसी तौर पर वासिफ के हवाले से। एक बेटा, 2 भाई और दोनों घरों, मतलब हम ये कहेंगे कि वारिस उसके 2 घराने होने चाहिए थे, हाथों पे रखना चाहिए था, लेकिन रखा कदमों में भी ना गया। इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये शुरू से ही मामला खराब है। क्यों? बेगम छोड़ के चली गई उसकी वासिफ की वालदा, सबसे पहले यहाँ से काम खराब होना शुरू ठीक है। तो उसके वालिद के बकौल के वो किसी के साथ भाग गई। ठीक है। और उसे खुद पता नहीं है वो कहाँ गई है, कितने साल, वो उसे खुद पता नहीं मैंने तलाक कैसे दी है, तो ये भी अंदाजा नहीं उसके साथ भी अंदाजा लगा कि उसके बाद फिर उसके ताई ने उसे अडॉप्ट किया। वो भी उसका भी कोई उसको पता नहीं है कि वो कहाँ पे रहता है, कहाँ जाता है। वो बता रहे हैं कि इतने माह वो डेरे पे छोड़ दिया उन दोनों बहन भाइयों को। जो भी है सगे बहन भाई तो नहीं है, शैतान हर वक्त मौजूद है, हर वक्त ऑपोजिट जेंडर की जो है अट्रैक्शन मौजूद है, ये खतरा हर वक्त मौजूद है, लेकिन ये बिल्कुल बेखबर है इस बात से। और जो पॉजिटिव आया है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हमें अपने ये रिश्ता ऐसा है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रही, क्योंकि डेफिनेटली हज़ारों लोग, हज़ारों भाई, करोड़ों बहनें देख रही हैं इस प्रोग्राम को। बड़ी शर्मिंदगी, तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। मैं यही कहूँगी, क्या मैसेज है? मैसेज यही है हम सब के लिए, इसमें यही सबक है हमारे माशरे के लिए कि बेरा रवी से बचें। ये तमाम बातें जो है ना हमारी औलाद से तवज्जो कम होने का नतीजा है। हमें पता होना चाहिए हमारे इलाके की एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। कम से कम हमें ये पता होना चाहिए हलाल क्या होता है, हराम क्या होता है, सफाई क्या होती है, गंदगी क्या होती है, नापाकी क्या होती है, पलीती क्या होती है। मकसद उन्होंने ये बताया था कि मेरी 2 शादियां हैं, पहली शादी में से मेरा बेटा वासिफ था, तो इसको इस चीज़ का रंज था कि मेरी वालदा ने दूसरी शादी क्यों की है। तो वो अपनी जो सिस्टर है जिसका नाम रुबाब फातिमा है, उसको लेके अपना जो वालिद है फ़कीर मोहम्मद, उसके पास वो फैसलाबाद चला जाता है। ऐसा लगता है कि मकसद बाप से मिलना नहीं कुछ और था, चूँकि बाप के पास तो रुके ही नहीं, बाप तो खुद आगे बिजी है, इन्वॉल्व है अपनी अगली शादी में। क्या देखा है बहन और भाई का इतना कौन सा करीबी ताल्लुक था कि माँ छोड़ना पसंद कर लिया लेकिन सुतेला भाई नहीं छोड़ूंगी। इनके आपस में कोई गलत रिलेशनशिप डेवलप हो चुका था। पहले आंखें बंद करके ये सोए हुए थे जब एक घर में ये रहते थे सब। वो कहते हैं कि जी हमें बिल्कुल नहीं था आइडिया इस चीज़ का। जो लड़की है वो सेम डे जिस रात इन्होंने ये ड्रामा रचाया था उसी रात उसकी डेथ डिक्लेयर, अच्छा, और उसको गला दबा के कत्ल किया, मारा गया। जी मारा गया। ठीक है। और जो लड़का है उसकी 24 आवर पुरानी लाश थी, तो उसको भी गला दबा के तो मार के उसको हैंग किया गया। ये बेसिकली इन्होंने कोशिश ये की है कि इसको रंग दिया जाए कि इन्होंने सुसाइड किया। इस थाना बुचियाना जो कि फैसलाबाद की हदूद में आता है, SHO का नाम है यहाँ पर सोहेल असलम बलूच। इस थाने की हदूद में वाक़े एक गांव जहाँ से एक इन्फॉर्मर ये कॉल करता है, एक आम शहरी, कि एक लड़का और एक लड़की लाशें पड़ी हुई हैं, हालत बुरी है। डेफिनेटली नफरी यहाँ से भारी तादाद में जाती है, SHO को जाते हैं, मौके को देखते हैं और फिर मामलात आगे क्या करते हैं, कानूनी कार्रवाई में क्या किया और ऐसा हुआ क्यों, ये सब हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सोहेल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि 2 लाशें मिली, दोनों के नाम और उम्रें। जी मैडम, हमारे पास एक कॉल आती है एक शहरी की कि 2 डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, एक लड़के की है और एक लड़की की है। लड़का हैंग हुआ था और लड़की की जो डेड बॉडी है वो ज़मीन पे पड़ी है। सबसे पहले 15 की कॉल के ऊपर फिर मैं और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साथ PFSC की टीम लेके हम पर मौके पे पहुंचते हैं। मेरे अफसरान बाला SP साहब और DSP साहब भी मौके पे आ जाते हैं। तो इर्द गिर्द ये टाइम क्या था? ये टाइम तकरीबन मैडम सुबह 6:30-7 का टाइम था जब हमें ये कॉल पास होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम मौके पे जाते हैं, लाशों की शिनाख्त तब तक नहीं होती,
تو ارد گرد سے سراؤنڈنگ سے ہم پتہ کرواتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں, تو کتنی دیر میں جو یہ لڑکی کا والد ہے جس کا نام ارشد ہے وہ موقع پہ آ کے شناخت کر لیتا ہے کہ جی یہ میری بیٹی ہے اور یہ میرا سوتیلا بیٹا ہے. مطلب کہ آپ لوگوں کی ایفرٹ سے پہنچا نا, یا پہلے سے اسے پتہ چل چکا تھا؟ ہم لوگوں نے ارد گرد سراؤنڈنگ میں لوگوں سے اعلانات کروائے, لوگوں کو بتایا, اس کی مختلف واٹس ایپ شیئرز کی پکچر. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر جو ہے یہ وہاں پہ موقع پہ پہنچے تو تب ہمیں ان کی شناخت ہوتی. لڑکی کا نام ہوتا ہے رباب فاطمہ, اس کی عمر ہوتی ہے تقریباً 14 سال, اور لڑکا جو ہے اس کا نام ہے واصف عرف ملنگی, اس کی ایج ہے 17 سال. رباب کی لاش کیا کہتی ہے, کب ڈیتھ ہوئی, اور پھر لڑکے کی لاش کیا کہتی ہے, کیا اکٹھے یا کوئی ڈسٹینس ہے؟ نہیں, جب ہم اس کا سرسری معائنہ کرتے ہیں دونوں ڈیڈ باڈیز کا, تو جو لڑکی کی لاش ہے وہ تقریباً 2 سے 3 دن وہ پرانی لگ رہی تھی, خراب تھی حالت, خراب تھی اس کی حالت, سویلنگ وغیرہ ہوئی تھی. تو اس کے بعد جو لڑکا ہے وہ ہینگ ہوا تھا, اس کی تھوڑی سی فریش لگ رہی تھی ہمیں, وہ پرانی نہیں لگی. نہیں, وہ ہم یہ کہہ سکتے کہ 24 گھنٹے. جی اس طرح سے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو ایریا ہے جہاں پر یہ لاشیں پڑی تھیں, کیا سنسان ایریا ہے, عوام نہیں ہوتی؟ یہ میڈم اتنا سنسان 563 گاف ڈے کا یہ رقبہ ہے, وہاں پہ ایک ڈیرا نما تھا جگہ تھی, وہاں پہ کیونکہ جانور وغیرہ کا بسیرا نہیں تھا, تو یہ جگہ ایسی جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا تھوڑا بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں تھا. ہاں, تو اکا دکا لوگ ہی وہاں سے گزرتے ہیں, کچی سڑک ہے اور لوگوں کی آمد و رفت بالکل. مینس کی اسمیل تو ڈیفینیٹلی آتی ہے نا, 3 دن پرانی لاش ہو تو کہاں کھڑا ہوا جاتا ہے وہاں پہ. آپ لوگوں کو 3 دن بعد اطلاع کا مطلب یہ کہ کوئی نہیں آتا وہاں پہ. بتائیے کون کس نے کیا کیا؟ اس کے بعد جو مزید ہم اپنی جو ہے انویسٹیگیشن اس کو سٹارٹ کرتے ہیں, اور جو آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے ہمارے پاس ادھر ایک FIR لانچ ہوتی ہے 17/26, اس کا مدعی ہوتا ہے محمد ارشد جو کہ لڑکی کا والد ہے. 4 ماہ پہلے؟ جی 4 ماہ پہلے. ٹھیک ہے. وہ ہمیں ایک ادھر اپلیکیشن دیتے ہیں جی کہ میری بیٹی رباب فاطمہ جس کی عمر تقریباً 14 سال ہے, وہ اپنے بھائی واصف عرف ملنگی اس کو برگلا کے اپنے ساتھ اپنے دوسرے والد کے پاس لے کے چلا گیا. کس مقصد کے لیے؟ FIR میں کیا لکھا گیا؟ جی وہ مقصد انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کیونکہ میری 2 شادیاں ہیں, پہلی شادی میں سے میرا بیٹا واصف تھا, تو اس کو اس چیز کا رنج تھا کہ میری والدہ نے دوسری شادی کیوں کی ہے, تو وہ اپنی جو سسٹر ہے جس کا نام رباب فاطمہ ہے اس کو لے کے اپنا جو والد ہے فقیر محمد اس کے پاس وہ فیصل آباد چلا جاتا ہے. حقیقی والد کے پاس؟ جی حقیقی والد. اور بہن اس کی سوتیلی ہوئی؟ جی بہن اس کی سوتیلی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. پھر جی تو وہاں پہ FIR ہونے کے بعد پولیس جو ہے اپنی انٹروگیشن سٹارٹ کرتی ہے, تو جو لڑکی کو پروڈیوس کرتے ہیں اس کی 164 کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے عدالت کے اندر, تو وہ عدالت میں یہ بیان دیتی ہے کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا, اپنی مرضی سے اپنے بھائی کے ساتھ گئی ہوں, اور جو میرا والد ہے ارشد اور والدہ وہ جو ہے نا میرے اوپر تشدد کرتے ہیں, میری آگے کہیں شادی کرنا چاہ رہے تھے. رباب نے کہا؟ جی رباب نے. اور یہ لکھا ہوا ہے؟ جی یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر ظاہر سی بات ہے آپ لوگ واپس آ گئے کہ بس بھائی ہمارا کام اتنا ہی. اس کے بعد میڈم یہ کیس پرچہ خارج ہوا؟ یہ پرچہ خارج ہو گیا. ٹھیک ہے. جب پرچہ خارج ہو گیا تو اس کے بعد جو اس کا والد تھا ارشد, اس نے مختلف چینلز پہ ادھر سیشن میں ایک ریٹ دائر کر دی 491 کی, وہ ریٹ جج صاحب نے پھر ڈسپوز آف کر دی کیونکہ لڑکی کی 164 کی اسٹیٹمنٹ ہوئی تھی. مختلف جگہ پہ اس نے اپلیکیشنز لانچ کی, پھر SP صاحب نے بھی ان کو سنا, مطلب اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ہائی کورٹ کے اندر ریٹ کر دی. جب ہائی کورٹ کے اندر ریٹ کرتے ہیں تو ہم جو ہے نا لڑکی اور لڑکا ان دونوں کو تلاش کرتے ہیں. تاندرے والے کا ایک علاقہ ہے, وہاں پہ کسی ڈیرے پہ یہ رہ رہے تھے, وہاں پہ یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں؟ جی دونوں ایک ہی ڈیرے پہ کام کر رہے ہیں؟ ایک ہی ڈیرے پہ کام کرتے ہیں, کو بھینسوں کو چارہ وغیرہ ڈالتے تھے. کیا وہاں سے جہاں یہ لے کر گیا تھا واصف اپنے والد کے پاس, تو چھوڑ دی جگہ؟ جی وہ پھر اس کا والد جو ہے نا ظاہر ہے اس کی بھی آگے شادی ہوئی تھی, اس کے بھی بچے تھے, تو والد اس کو وہاں پہ ایک ڈیرے پہ چھوڑ کے آتے ہیں. ان کی تنخواہ ہوتی ہے وہاں پہ, کہتے ہیں کہ آپ ادھر رہیں, ادھر کام ان کا کریں. مجھے تو آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں, سچویشن ہے, ایسا لگتا ہے کہ مقصد باپ سے ملنا نہیں کچھ اور تھا, چونکہ باپ کے پاس تو رکے ہی نہیں, باپ تو خود آگے بیزی ہے, انوالو ہے اپنی اگلی شادی میں. جی کیونکہ اس کے جو والد ہے اس کی جو دوسری شادی تھی اس میں سے بھی اس کے بچے تھے, تو یہ پھر وہاں پہ ان کا گھر بھی چھوٹا سا تھا, رہنے کی اتنی جگہ بھی نہیں تھی, تو انہوں نے وہاں پہ انکمفرٹیبل خود کو فیل کیا. تو یہ دونوں جو ہیں بہن بھائی, اس کو اس کا چچا اور اس کا جو والد ہے وہ ان کو چھوڑ کے آتے ہیں. وہاں پہ تاندرے والا کا ایک علاقہ ہے, وہاں پہ ایک گاؤں ہے کسی کے ڈیرے پہ, خود چھوڑ گیا. ٹھیک ہو گیا. پھر وہاں پہ انہوں نے کام شروع کر دیا؟ وہاں پہ انہوں نے کام شروع کر دیا. اور رہائش بھی وہیں؟ جی وہاں پہ رہے. کتنا عرصہ رہے؟ تقریباً یہ 3 ماہ وہاں پہ رہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ ایک ریٹ کر دیتے ہیں جسٹس ابر گل خان صاحب وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ, تو ہمیں آرڈر ملتا ہے کہ جی آپ بچی کو وہاں پہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی کورٹ کے آرڈر اور پھر دوڑیں تو لگتی ہیں. جی ایسے آپ کی بھی لگی ہوں گی؟ جی ڈیفینیٹلی لگی, ہماری بھی. تو ہم نے اپنی اس میں ساری ایفرٹ پٹ کی, تو پٹ
کرنے کے بعد جو ہے ہم نے بچی کو ادھر عدالت لے کے گئے ہیں. وہاں پہ بچی نے پھر دوبارہ یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ریکور کیا آپ نے؟ ریکور کیا. زبردست، بتائیے نا یہ کہ آپ نے یہ کام کیا. اچھا جی، پھر عدالت میں پیش کیا تو کیا اسٹیٹمنٹ آئی؟ جی عدالت کے اندر بچی نے یہی اسٹیٹمنٹ دی کہ جی مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میں اپنی مرضی سے اپنے بھائی کے ساتھ گئی تھی. تو پھر اس کے بعد جج صاحب نے وہ جو ریٹ ہے وہ ان کی ڈسپوز آف کر دی ونس اگین 164. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یہ اس کی جو بچی کی والدہ ہے وہ بچی کو کسی طریقے سے کنونس کر لیتی ہیں اور اپنے بیٹوں کو بھی کنونس کر لیتی ہیں کہ آپ اس طرح کریں، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. اچھا، واصف کو؟ جی واصف کو. اور واصف کو اور رباب کو دونوں، یہ ارشد اور نصرت جو کہ بچی اور بچے دونوں کی والدہ تھی، یہ بھی ان کو وہاں سے لے کے تو یہ اپنے گھر آ جاتے ہیں 566 گاہ لے کے. اور یہ مان جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ زبردستی لے کر آئے؟ نہیں، زبردستی نہیں، اپنی مرضی سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. پھر اس کے بعد تقریباً اس انسیڈنٹ کے 3 دن بعد یہ جو اپنا ہے ارشد، یہ 15 پہ کال چلاتا ہے. واصف کا والد؟ واصف کا نہیں، دوسرا رباب کا والد. رباب کا والد، حقیقی والد؟ جی حقیقی والد. جیسے اس طرح پہلی دفعہ کیا تھا کہ جی جو ہے میرے بچوں کو کسی نے بچی کو اغوا کر لیا، اس نے دوبارہ یہی کال چلا دی. تو اس کال چلانے کے نیکسٹ ڈے جو ودن 2 days کے بعد جو ہے نا وہ ہمیں ڈیڈ باڈیز ریکور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ نے سوشل میڈیا کا سہارا، وہ اگلی پچھلی FIR اغوا اور سب میچ کیا؟ جی وہ سب ہم نے میچ کیا. تو پھر اس کے بعد جو ہمارے افسان تھے CPO صاحب، ان کی بڑی اس میں تھی انپٹ تھی، وہ چاہتے تھے کہ یہ جو بلائنڈ مرڈر ہے بالکل، اور دونوں بہن بھائی تھے تو ایک سنسنی پھیل گئی تھی ہمارے سوسائٹی کے اندر. تو SP صاحب نے اس کے اندر کافی انہوں نے اپنی انپٹ دی ہے اور الحمدللہ ہم نے ودن a few hours ہم نے یہ جو کیس ہے اس کو ٹریس آؤٹ کر لیا. صحیح ہے. 24 گھنٹوں کے اندر اندر کیس کو کلیریفائی کرنا، ملزم پکڑنا اور ہر چیز کلیئر کرنا، یہ بڑا پلس پوائنٹ ہے. اور اچھا خاصا اس کا مطلب ہے کہ سہیل بلوچ جو کہ SHO ہیں تھانہ بچیانہ میں، انہوں نے خوب کام کیا. سہیل صاحب یہ مجھے بتائیے کہ بھائی اور بہن نو ڈاؤٹ بڑا پاک، بڑا خوبصورت رشتہ ہے، لیکن جہاں پر سوتیلے کا لفظ آتا ہے تو بہت سے سوالات بھی جنم لیتے ہیں. اس کیس میں آپ ایک میچور انسان ہیں، کیا دیکھا ہے؟ بہن اور بھائی کا اتنا کون سا قریبی تعلق تھا کہ ماں چھوڑنا پسند کر لیا لیکن سوتیلا بھائی نہیں چھوڑوں گی، ایسا کیا تھا؟ جو ان کے والد ہیں ارشد، ان کا بقول کہ ان کے آپس میں کوئی غلط ریلیشن شپ ڈیولپ ہو چکا تھا. کون کہتا ہے یہ جو ہمارے پاس ملزم ہیں ارشد. ٹھیک ہو گیا. تو اس وجہ واصف کے اور حقیقی والد سوتیلے. ٹھیک ہے. یعنی اپنی بیٹی کے متعلق وہ یہ کہہ رہے ہیں پہلے آنکھیں بند کر کے یہ سوئے ہوئے تھے جب ایک گھر میں یہ رہتے تھے سب؟ آپ نے سوال تو کیا ہوگا نا ڈیفینیٹلی. پوچھا ان سے کہ آپ نے تو پتہ نہیں 200 سوال کیے ہوں گے، پھر جا کے چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. بتائیے. ایسے ہم نے ان سے کافی مطلب ہے کہ کوشچن ان سے کیے، ان سے پوچھا کہ آپ کو پہلے شک نہیں ہوا ایسے ایک گھر میں رہ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بالکل نہیں تھا آئیڈیا اس چیز کا. اچھا. تو جب یہ گئے یہاں سے پھر ہمیں یہ آئیڈیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا کچھ غلط ہو گیا ہے. آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ جی ڈیفینیٹلی. جو ہم نے پراپر اس کو انٹیروگیٹ کیا ہے، انٹیروگیشن میں جو ملزم ہیں اور جو ملزمہ ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ ہم نے جو ریکارڈ کی ہیں اور جو ہماری تفتیش میں وہ یہ چیز واضح کرتی ہے کہ ان دونوں گھر والوں کو نہیں پتا. نہیں، گھر والوں کو نہیں پتا. اچھا، میرا دل ابھی بھی نہیں مانتا اس بات کو کہ گھر والوں کو نہیں پتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ایک چیز پردے میں یا جس طرح بھی یہ کرتے ہوں گے، لیکن آپس میں بیہیویئرز، بات چیت سب کچھ بتاتی ہے. اگر والدین کی آنکھیں کھلی ہوں تو، اگر ان کی اپنی مصروفیات بہت ہوں تو پھر اولاد تو بربادی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب ان کے دونوں کے آپس میں یہ معاملات تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قانونی کارروائی یہ بنتی ہے کہ میڈیکل کروایا جائے. تو کروایا؟ جی میڈیکل کروایا. کیا ریزلٹ ہے؟ وہ پازیٹیو تھا. میڈیکل پازیٹیو آیا ہے. اچھا مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ ڈیڈ باڈیز کا 2 کا ملنا اور پھر بہن بھائی پھر رہنا بھی اکٹھے چاہتے ہیں، آپس میں محبت بھی بہت زیادہ ہے، اور پھر ڈیڈ باڈیز ہیں اور پھر میڈیکل بھی میچ کرتا ہے، میڈیکل بھی پازیٹیو آتا ہے، تو جو مرڈر کی ڈیٹس اور ٹائمنگز ہیں وہ ڈفرنس ہے اور کتنا ہے؟ جو لڑکی ہے وہ سیم ڈے جس رات انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا تھا اسی رات اس کی ڈیتھ ڈکلیئر ودن 10 to 20 منٹس میڈیکل رپورٹ کے اندر ہے. اچھا. اور اس کو گلا دبا کے قتل کیا، مارا گیا. جی مارا گیا. ٹھیک ہے. اور جو لڑکا ہے اس کی 24 آور پرانی لاش تھی تو اس کو بھی گلا دبا کے تو مار کے اس کو ہینگ کیا گیا. یہ بیسیکلی انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ اس کو رنگ دیا جائے کہ انہوں نے سوسائڈ کیا. بالکل ٹھیک ہے.
وہ بھی ہم نے اس اینگل سے بھی دیکھا سارا، اور الحمدللہ ہم نے اس کو جتنی بھی تفتیش کے اندر جو مراحل تھے ہم نے سب کو ان ڈیفینیٹلی فالو اپ کرتے ہوئے اور ایک حقیقی جو رزلٹس تھا وہ اس کو پروڈیوس کیا۔ ملزمان کون ہیں، کیا نام ہے، کتنے ہیں؟ اس کے اندر 5 نامزد ملزمان ہیں۔ ایک ہے جی ارشد جو کہ حقیقی والد ہے رباب فاطمہ کا، ٹھیک ہے، اور اس کی بیگم ہے جس کا نام ہے نصرت فاطمہ، جس کو سکون نہیں آ رہا، کبھی ریٹ کرتا ہے، کبھی 15 کالز کرتا ہے، جی ٹھیک ہے، نصرت فاطمہ اس کی والدہ تھی، ٹھیک ہے، اور ساتھ ان کے 2 چچا زاد بھائی ہیں، ایک کا نام ہے جی اسلم اور ایک کا نام ہے بوٹا، وہ ساتھ مل کے جی کروا وہ رہے ان ہیں۔ کے ساتھ تھے۔ ان کے بارے میں بتائیں، ان کو کیا لالچ دیا انہوں نے؟ ان ٹھیک ہے، اس کی ملزم جو مرکزی ملزم ہے وہ تو سمجھ آتا ہے رباب کے والد، ان کو کوئی لالچ لگایا ہوگا نا؟ جی ان کا اس طرح سے ہے کہ ان کے اور جو اس کے واصف کے جو والد تھے اور جو چچا تھے، ان کے آپس میں کچھ زمین کے تنازعات بھی چل رہے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے ان تنازعات کو کیش کرنے کے لیے اس کو یہ ایڈوائز کی کہ آپ یہ کر دیں، ان دونوں کو مار دیتے ہیں، اور مار کے جو ہے نا یہ اس کے واصف کے والد اور اس کے چچا کو اس میں انوالو کر دیتے ہیں، تاکہ وہ زمین کا جو معاملہ ہے ان کا اس کو وہ کرمنل مینٹالٹی، جی گیم پوری کی پوری۔ جی بالکل۔ ڈیرا کس کا ہے، مالک کون ہے؟ یہ جو ڈیرا ہے بیسیکلی یہ وہاں پہ لطیف ہے، یہ ان کا ڈیرا تھا، یہ غیر آباد ہے، ارد گرد لوگ کام شام کرتے ہیں لیکن وہاں پہ زیادہ لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے۔ تو ڈیرے کا جو مالک ہے لطیف، آپ نے اس کو شامل تفتیش کیا؟ ہم نے اس کو شامل تفتیش کیا، اس کے بقول کہ وہ شام کو جب گھر گئے 9 بجے کے قریب اپنے جو جانور ہے ان کو گھر لے جاتا تھا، صبح لے جاتا تھا، شام کو چلا گیا۔ جب وہ صبح آیا دوبارہ تقریباً 6:30 یا 6 بجے کا ٹائم تھا، تو جب وہ آیا تو ڈیڈ باڈیز وہاں پہ پڑی تھی۔ رباب کی والدہ اور رباب کے والد تو جناب بن گئے قاتل ملزم، والدہ کیا کہتی ہیں؟ کہ ماں کا دل ذرا اللہ نے ڈیفرنٹ بنایا ہے۔ جی والدہ یہ کہتی ہیں کہ جو میرا ہسبینڈ تھا ارشد، وہ مجھے فورس کرتا تھا اس چیز کے اوپر کہ تمہارے بیٹے نے جو ہے نا وہ میری عزت خراب کر دی ہے، تو لہٰذا میں اس سے اپنا بدلہ لوں گا۔ تو کہتا تھا جی یہ، بالکل، اس نے کسی کو نہیں بتایا؟ نہیں اس نے نہیں بتایا، بتاتی چھپاتی رہی نا کہ کسی کو بتائیں گے تو بدنامی ہوگی۔ کتنے بچے ہیں ان کے؟ ان کے 5 بچے ہیں۔ باقی ٹھیک ہے جی باقی یا بچے اسی چھوٹے کیٹیگری کے بچے ہیں؟ نہیں وہ چھوٹے ہیں بچے، رباب سے چھوٹے ہیں سارے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا میسج دیں گے آپ جس طرح سے اس کیس کو، اس کے علاوہ اور بہت سے کیسز ایسے آتے ہیں، بروکن فیملیز کے بچے، ماں باپ نئی شادیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، نئے بچے پیدا کرتے ہیں، نئی دنیا بسا لیتے ہیں، پچھلے بیچاروں کا پتہ نہیں کیا قصور ہوتا ہے، جن کو کوئی گلی میں پھینک جاتا ہے تو کوئی پچھلے گھر میں پھینک جاتا ہے، اور پھر ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ کیا میسج ہے آپ کا؟ میرا میسج یہی ہے تمام پیرنٹس کے لیے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے بچوں کی کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں، وہ گھر میں کیا کرتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یا کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں جس میں وہ مل کے جاتے ہیں، کیونکہ آج کل ہمارا سوشل میڈیا جو ہے اس کا پازیٹیو بھی بہت اچھا رول ہے اور اس کے نیگیٹو امپیکٹ بھی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے لوگوں کے اندر ایک غلط تاثر جاتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے پراپر، مطلب شک کیا نہیں جا سکتا، اور کرنے والا بھی شرمندگی محسوس کرے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں یا کیا کہہ رہی ہوں میں۔ 14 سال کا لڑکا، اور بہن کتنے سال کی ہے؟ بہن کی عمر ہے جی 14 سال اور جو اس کے بھائی ہے اس کی عمر ہے 17 سال۔ توبہ استغفار، کیا کہا جا سکتا ہے؟ اگر ہم قانونی لحاظ سے دیکھیں تو جوبنائلز میں آتے ہیں یہ دونوں۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ نے اپنے بچے کی حفاظت خود کرنی ہے، یہاں سگا بھائی سگا بننے کو تیار نہیں تو ستیلا تو کہیں پچھلے چوک پہ رہ گیا۔